हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम 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 नाम है राम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था गीता भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि गीता को बाइबल के वहाँ से चली जाती है। गीता भूमि के बारे में सोच रही थी कि भूमि अब कहाँ जाएगी, वो अपने पिताजी को ढूंढ भी पाएगी या नहीं, क्या गीता को उसकी मदद करनी चाहिए, वो यही सब सोच रही थी। और फिर कहती है कि नहीं, अब मैं किसी रिस्क में नहीं पड़ सकती, अब मैं सिर्फ अकेली नहीं, एक नन्ही सी चांद की जिम्मेदारी भी मुझ पे है, मुझे बस इसे संभालना है, मुझे इसे यहाँ से लेके जाना होगा कहीं बहुत दूर। लेकिन कहाँ लेके जाऊँ और पैसे कहाँ से आएंगे, मैं क्या करूँगी? तब वो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे, किसी भी तरह बस अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना था उन जानवर से जो अभी भी शायद उसके पीछे पड़े थे। और वहाँ दूसरी तरफ भूमि, वो अपनी मौसी के साथ गाड़ी में बैठ के अपने पिताजी को ढूंढने के लिए कहीं निकल पड़ती है। उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ अपने पिताजी को ढूंढना है। उसे बस इतना पता था कि वो किसी भी तरह अपने डैड को ढूंढ के ही रहेगी। उसकी मौसी उसे बोलती है कि हम इस तरह गली गली भटक के तुम्हारे डैड को नहीं ढूंढ सकते, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड इन गलियों में कहीं तुम्हें मिलेंगे? जिस पे भूमवती हो सकता है उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की और कहीं छुप रहे और हमें मिल जाए। जिस पे उसकी मासी जोर से ब्रेक लगाती है और कहती है कि मजाक की बेहद हद होती है भूमि, इस तरह मैं तुम्हारी जान भी खतरे में नहीं डाल सकती, हमें कोई प्रॉपर प्लान चाहिए होगा। तुमने तो बोला ना तुम्हें पता है कोई लीड मिली है तुम्हारे डैड को लेके। जिस पे भूमि बोलती है कि सच बोलूं तो एक मिली है, पर मुझे उस पर कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं है। उसकी मासी बोलती है वो क्यों? जिस पे वो कहती है कि वो लीड मुझे किसी और ने नहीं बल्कि डैड के एक बहुत पुराने क्लाइंट ने दी थी, लेकिन उस पर विश्वास करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि डैड ने बोला मैं किसी पे विश्वास ना करूं। तो उसकी मौसी कहती है एक सेकंड, वो जो क्लाइंट है उसका केक मार डैड ने जीता था? जिस पे भूम बोती हाँ उन्होंने जीता था। तो उसकी मासी कहती फिर तुम्हें उस पर विश्वास करना ही चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे डैड का दुश्मन नहीं हो सकता। चलो बताओ उसने क्या लीड दी? जिस पे भूमि कहती है कि हमें इसके लिए उससे मिलना होगा। तो उसकी मौसी कहती तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, कहाँ है वो, कांटेक्ट करो उसे, मिलने के लिए बुलाओ। भूमि बोलती है मैं ठीक है मैं कुछ करती हूँ। भूमि ऐसे ही बोल के पीसीओ के पास गाड़ी रुकवाती हो, कहती मैं कॉल करके आती हूँ। उसकी माँ से कहती मेरा मोबाइल है तो। भूमि बोलती मैं आपकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती। और ऐसे ही बोल के वो पीसीओ पे उतरती है और नंबर डायल करती है और कहती है हेलो मैं बात कर रही हूँ भूमि। तो बोलती मुझे लगा तुम कॉल नहीं करोगे। भूमि बोलती मुझे भी यही लगा था, ठीक है मुझे मिलना है लेकिन मेरी बताई हुई जगह पे। वो बोलते हैं ठीक है। भूमि उसे एक जगह बताती है और फिर अपनी मासी को बोलती है कि चलो हमें अभी वहाँ पहुँचना होगा। तो कहती तुमने उसे अभी का बोला, क्या वो अभी पहुँचेगा, इतना फ्री है? तो मोमबत्ती नहीं, वो आधे घंटे बाद पहुंचेगा लेकिन हमें वहां जाके पहले से उसका वेट करना चाहिए। उसकी माँ से बोलती ठीक है जैसे तुम बोलो। तो ये दोनों पहुंच जाते हैं। ये लोग एक एक रेस्टोरेंट में उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। उसे फर्स्ट फ्लोर पे बुलाते हैं लेकिन खुद सेकंड फ्लोर पे बैठे उसके इंतजार कर रहे होते हैं और नजर रख रहे होते हैं कि कोई उसके पीछे पीछे तो नहीं आ रहा। हाफ एन आवर वेट करने के बाद फानी वो इंसान आ जाता है जिसका वेट था, लेकिन उसके आगे पीछे आजू बाजू कोई भी नहीं था, वो अकेले आ रहा था। इस पे भूमवती आप इधर ही रुकोगे, मैं उससे मिल के आती हूँ, अगर कुछ भी खतरा हो तो आप यहाँ से चली जाना। उसकी मासी कहती पागल हूँ मैं, तुम्हें अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। भूमि बोलती है प्लीज़ मासी चले जाना, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। और ऐसे बोल के भूमि नीचे जा दिया और उसकी मासी ने ऊपर से नजर रखी हुई थी कि ज़रा सा भी कहीं से खतरा फील हुआ तो वो भूमि को इन्फॉर्म करेंगे। भूमि उस इंसान से मिलती है और कहती तुम्हें पता है मेरे डैड कहाँ है और उन्हें किसने किडनैप किया? तो वो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे डैड बहुत भले इंसान है, उन्होंने मुझे एक बार नहीं दो बार जेल जाने से बचाया। भूमि बोलती है क्या तुम सच में गुनहगार थे या बेकसूर थे? तो कहते तुम अपने डैड को जानते नहीं, वो बेकसूरों का केस कभी नहीं लड़ते, मैं निर्दोष था तभी तो उन्होंने मुझे बचाया। भूमवती और मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं? तो बोलते देखो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मुझ पर विश्वास करो या नहीं करो, लेकिन शायद मुझे पता है इन सबके पीछे कौन है और इस टाइम तुम्हारे डैड कहाँ हो सकते हैं। जिस पे भूमवती कौन है इन सबके पीछे बताओ? तो बोलता है कि वो खुद एक जज है और तुम्हारे डैड का बहुत अच्छा दोस्त है। भूमि गहरी सांस लेती है और कहती है कि अब तो लगता है इस पर विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो सच बोलने लगा है। फिर भूमि बोलती है ओह तो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास क्यों करूँ, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तो कहती तुम मांगोगी मुझे पता है इसलिए प्रूफ अपने साथ आया हूँ। और वो अपना मोबाइल निकालता है और उसमें एक वीडियो दिखाने लगता है और कहता है कि मैं कुछ दिन पहले तुम्हारे जज अंकल के घर गया था, मुझे उनसे कुछ पर्सनली काम था और जब मैं गया तो मैंने उन्हें किसी से कॉल पे बात करते सुनी थी, शायद तुम कुछ समझ पाओ कॉल पे बात क्या कर रहे हैं वो वीडियो देखती है और वो समझ आते हैं कि उस कॉल पे तो वो उसके डैड को ट्रैप करने का, उन्हें फंसाने का प्लान शेयर कर रहे थे। भूमि थी इसका मतलब ये सब तुम्हें पता है इस टाइम मेरे डैड कहाँ होंगे, क्या वो जिंदा है?
تو بولتے ہیں میں نہیں جانتا۔ وہ بولتی تم نے تو بولا تمہیں پتا ہے، تو بولتا ہے ہاں مجھے پتا ہے وہ کہاں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ اس ٹائم زندہ ہے یا نہیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ تمہارے ڈیڈ کو مارنے کی بیوقوفی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں جو ان سے چاہیے وہ ابھی تک ملا نہیں۔ وہ بولتی ایک سیکنڈ، تمہیں کیا پتا انہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا انہیں کیا چاہیے، لیکن ایک بات تو صاف ہے انہیں کچھ چاہیے، تبھی تو وہ آج بھی تمہیں اور تمہارے ڈیڈ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اگر اب تک ان کا کام پورا ہو چکا ہوتا تو تم دونوں کو مار دیتے۔ جس پہ وہ بولتی ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پر انہیں چاہیے کیا؟ وہ کہتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، مجھے ایک جگہ پتا ہے جہاں تمہارے ڈیڈ ہو سکتے ہیں، یہ وہاں کی لوکیشن ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، وہاں بہت خطرہ ہے، تو میں بھی یہی بولوں گا کہ تم نہ جاؤ۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تمہارے ڈیڈ کی ہیلپ کرنا چاہیں گے، انہوں نے بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی ہے، اور کچھ لوگ تو ان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، تمہیں ان سے بات کرنی چاہیے، اکیلے تم کچھ نہیں کر سکتی۔ بھومی بولتی ہے اور میں ان پہ وشواس کیسے کروں؟ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہو جو میرے ڈیڈ کی جان کے پیچھے بھی ہو۔ تو بولتے نہیں، انہوں نے آج تک جتنے لوگوں کی جان بچائی سب ان کی سائڈ پہ ہے، کوئی بھی ان کی جان کے پیچھے نہیں ہے، یہ بات میں تمہیں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اور ایسے بول کے اٹھ کے جانے لگتے ہیں، جس پہ بھوم بولتی ہے کیا تمہیں پتا انہوں نے آج تک کن کن لوگوں کی جان بچائی؟ جس پہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو تمہیں اس کے آفس کی فائل سے پتہ چل سکتا ہے، ایسے بول کے چلے جاتے ہیں۔ اب بھومی پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ آفس کیسے پہنچے، وہ تو آفس نہیں جا سکتی تھی، اگر وہ آفس گئی تو شاید اس کے جج انکل تک یہ بات پہنچ جائے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا اپسیٹ ہو جاتی ہے اور ادھر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی بوا دیکھتی ہے کہ وہ آدمی چلا گیا، پر بھومی ابھی تک اوپر نہیں آئی، تو اس کی بوا اشارہ کرتی ہے لیکن بھومی نہیں دیکھتی، تو اس کی بوا خود ہی نیچے آ جاتی ہے۔ بھومی نے کہتی ہے آپ نیچے کیوں آئے؟ میں نے بولا تھا نا آپ کو اوپر رہنا ہے۔ تو بولتی ہے وہ کب کا جا گیا، تو تم اوپر کیوں نہیں آ رہی؟ بھومی بولتی میں بس کچھ سوچ رہی تھی، اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ بھومی ایسے بول کے اپنی بوا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، کہتی بوا جلدی سے گاڑی چلاؤ۔ اس کو وہ جلدی سے گاڑی چلاتی ہے، کہتی اب تو مجھے بتاؤ اس آدمی نے کیا بولا؟ جس پہ بھومی اس سے سب کچھ بتاتی ہے۔ تو اس کی بوا کہتی ہے اس میں مشکل کیا ہے؟ ہاں تمہارے ڈیڈ کا آفس تمہارا بھی تو آفس ہے، تمہیں تو وہاں آرام سے آنے جانا کا ایکسس مل سکتا ہے۔ بھومی کہتی مل تو سکتا ہے، پر اگر میں گئی تو یہ بات جج تک پہنچ سکتی ہے جو میں نہیں چاہتی۔ تو وہ کہتی ہاں تو کیا میں جاؤں؟ بھومی کہتی نہیں بالکل بھی نہیں، وہاں کوئی آپ کو نہیں جانتا، کوئی آپ کو اندر بھی نہیں جانے دے گا۔ تو بولتی اگر میرے پاس تمہارا کارڈ ہو تو؟ بھومی بولتی اور یہ بات باہر لیک ہو گئی تو اب نہیں جاؤ گی، مجھے ہی وہاں پہ اپنا حلیہ چینج کر کے جانا پڑے گا۔ اس پہ اس کی بوا کہتی نہیں اس میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو بھومی کہتی جتنا بھی خطرہ ہوگا میں یہ لینے کو تیار ہوں، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اور بھومی ایسے ہی بول کے بوا کو اپنی فرینڈ کے فلیٹ پہ چھوڑتی ہوتی تھی، میں آپ کی گاڑی لے کے جا رہی ہوں۔ اس کی بوا کہتی میں تمہارے ساتھ آؤں گی، میں تمہارا گاڑی پہ ویٹ کروں گی۔ بھومی نہیں مانتی پر اس کی بوا بھی بہت ضدی تھی، تو بھومی اینڈ میں مان جاتی ہے اور پھر اپنی بوا کو بولتی ہے کہ آپ لیکن گاڑی میں ویٹ کرو گی، میرے ساتھ اندر نہیں جاؤ گی۔ اس کی بوا کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے۔ یہاں بھومی جو ہے وہ کام کرنے والی کا روپ دھارن کر لیتی ہے اور اندر جانے لگتی ہے۔ اس کی بوا گاڑی سٹارٹ کر کے باہر کھڑی تھی کہ کچھ بھی دقت ہو تو بھومی ترنت گاڑی میں بیٹھ کے یہاں سے نکل جاتی ہے۔ اب بھومی کے پاس تو آفس کی کیز وغیرہ سب کچھ تھی، وہ جاتی ہے اور دیکھتی ہے آس پاس کوئی نہیں، تو وہ آفس میں گھس جاتی ہے۔ جب وہ آفس میں گھستی ہے تو وہ سارا سامان دیکھنے لگتی ہے، پر اسے چیزیں الٹ پلٹ دکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ پہلی نہیں ہے جو اس آفس میں کوئی ڈھونڈنے کے لیے آئی ہے، یہاں کوئی اور بھی آ چکے ہیں، اور یہ سمجھنے میں اسے دیر نہیں لگتی کہ وہ کس کے آدمی تھے۔ بھومی ترنت چیزوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے، دیکھنے لگتی ہے، اور اپنے ڈیڈ کے ساتھ اسی آفس میں کام کرنے کے کارن اسے پتا تھا کہ یہاں ایک سیف لاکر ہے اور ایک سیف روم بھی ہے۔ اسے ان چیزوں کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ وہ ترنت سیف لاکر کھولتی ہے، اس میں سے بہت سی فائلز لیتی ہے، سیف روم میں جاتی ہے۔ سیف روم بالکل ویسے ہی تھا جیسا اس نے پہلے چھوڑا تھا، اس کا مطلب سیف روم میں ابھی تک کوئی نہیں گھسا، کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تو بھومی آرام سے سیف روم میں گھس جاتی ہے اور ساری فائلز دیکھنے لگتی ہے۔ وہاں اس کی بوا وہ بیچاری بہت پریشان تھی، بھومی اب تک باہر کیوں نہیں آئی؟ وہ گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو کہ بھومی ٹھیک تو ہے، تبھی اسے بھومی کی بات یاد آتی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے باہر مت آنا، اس لیے وہ اندر ہی بیٹھی رہتی ہے۔ بھومی ساری فائلز وغیرہ کلیکٹ کرتی ہے، انہیں ایک بیگ میں ڈالتی ہے اور باہر نکلنے لگتے ہیں۔ لیکن جیسے وہ باہر نکلنے لگتی ہے تو باہر دیکھتی ہے کہ اس کے مطلب بہت سے گارڈز آ رہے ہیں، اور وہ ان گارڈز کو پہچانتی تھی، یہ گارڈز کسی اور کے نہیں بلکہ اس کے جج انکل کے ہی تھے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آفس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھومی کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ واپس آفس میں گھس جاتی ہے اور اس سیف روم میں جا کے گھس جاتی ہے۔ اب وہ سیف روم کے پیچھے تھی تو اسے لگتا ہے وہ سیف ہے، وہ گارڈز پھر سے آفس میں آتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں پورا آفس اور کچھ چیزیں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اب تو وہ سیف
لوکر تک پہنچ چکے تھے، بس سیف لوکر میں تو کچھ تھا ہی نہیں، بھومی پہلے وہاں سے ساری چیزیں نکال چکی تھی اور سیف روم میں چھپا چکی تھی۔ اب ان سب کو سیف روم کے بارے میں نہیں پتا تھا، اور وہ دیکھتے ہیں لوکر تو خالی ہے، اس لیے وہ جج انکل کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے، لگتا ہے اس نے آپ کو جھوٹ بولا، میں نے پہلے بولا تھا اسے زندہ مت چھوڑو، وہ آپ کو کبھی بھی اس چیز تک نہیں پہنچنے دے گا، وہی ہے جو گمراہ کر رہا ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے بول کے کال کٹ کر دیتا ہے۔ یہاں بھومی یہ سب سن لیتی ہے اور وہ گہری سانس لیتی ہے، اب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ زندہ ہے، لیکن وہ بہت ڈر بھی گئی تھی کہ اب اس کے ڈیڈ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس کے ڈیڈ اسے گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ ان کے کچھ کام کے بھی نہیں۔ بھومی بہت گھبرا جاتی ہے، کہتی اب میں کیا کروں، بھومی اندر ہی چھپی رہتی ہے، اور جیسے وہاں سے گارڈز نکلتے ہیں بھومی ترنت وہ فائلز والا بیگ لے کے وہ بھی چھپے سے باہر نکل آتی ہے اور اپنی بوا کی گاڑی میں بیٹھتی، کتنی جلدی سے گاڑی چلاؤ، اس کی بہت ترنت گاڑی چلاتی ہے، اور یہ دونوں سب لوگوں سے کافی آگے نکل آتے ہیں۔ اور پھر بھومی کہتی ہے کہ ہمیں ابھی فلیٹ میں نہیں جانا چاہیے، شاید کچھ لوگ ہمارا ابھی بھی پیچھے کر سکتے ہیں۔ اس کی بوا کہتی پر میں نے اچھے سے دیکھا کوئی پیچھے نہیں کر رہا۔ بھومی کہتی پھر بھی ہمیں 1 گھنٹے تک گاڑی ادھر ادھر ہی گھمانی ہوگی۔ اس کی بوا ایسے ہی کرتی ہے، 1 گھنٹے تک گاڑی گھماتی رہتی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد یہ لوگ فلیٹ میں گھس جاتے ہیں، اور وہاں جا کے بھومی ساری فائلز نکالتی ہے، اور اس کے بوا اور وہ فائل ساری پڑھنے لگتے ہیں، اس میں ساری کی ساری امپورٹنٹ فائلز ہیں، اب تک اس کے ڈیڈ نے جتنے کیس لڑے ہیں وہ، اور صرف لوکر جو فائل ملی وہ تو سب وہی فائلز تھی جو اس کے ڈیڈ کیس لڑ رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو سیف روم سے اسے فائلز ملی تھی وہ تھوڑی سی ہٹکے تھی، ان کیسز کے بارے میں بھومی بالکل بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ تھوڑی حیران تھی کہ میں ابھی تو ڈیڈ کے ساتھ آفس میں کام کر رہی ہوں، پر آج تک ان کیس کے بارے میں تو انہوں نے مجھ سے کبھی بات نہیں کی، ڈیڈ یہ کیس لڑ رہے تھے اور مجھے پتا بھی نہیں، شاید یہ وہی کیس ہے، شاید اسی فائل کے پیچھے ہو سکتا ہے نا کہ یہ وہی فائلز ہیں جن کے پیچھے ڈیڈ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس کی بوا کہتی ہاں شاید ہو سکتا ہے۔ تو اس کی بوا کہتی دیکھو بھومی یہاں بہت خطرہ ہے، اور ہم دونوں یہ سب اکیلے نہیں کر سکتے، تم جانتی ہو نا میرے کچھ لنکس ہیں، کیا میں وہ یوز کروں؟ بھومی بولتی آپ کو لگتا ہے وہ سیف ہے؟ تو اس کی بوا کہتی تمہیں ڈاؤٹ ہے مجھ پہ؟ بھومی بولتی نہیں بالکل بھی نہیں۔ تو اس کی بوا کچھ لوگوں کو ہیلپ کے لیے بلا لیتی ہے، تھوڑی دیر میں وہاں فلیٹ پہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو بہت ہی ہٹے گھٹے تھے، وہ جیسے اندر آتے ہیں تو بھومی ان دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے لگتا بھی نہیں یہ لوگ ریٹائر ہیں، آپ لوگ تو ایک دم فٹ لگ رہے ہو۔ تو وہ لوگ ہنسنے لگتے ہیں، وہ خود جو ہے کوئی ریٹائر آرمی سے تھا، کوئی پولیس فورس سے تھا، کوئی کیا سب بہت ہی بڑی بڑی پوسٹ پہ رہ چکے تھے، لیکن سب کے سب ریٹائر تھے، لیکن آج بھی بہت ہٹے گھٹے دکھتے تھے اور سب کا دماغ بہت ہی شارپ تھا۔ تو وہ سب بھومی کو ہیلپ کرنے کے لیے آئے تھے، بھومی ان کے ساتھ سارا کیس ڈسکس کرتی ہے، آج تک اسے جو پتا تھا وہ سب کچھ بتاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کیا کچھ ایسا ہے جو تم نے ابھی نہیں بتایا؟ بھومی گہری سانس لیتی ہے اور گیتا کے بارے میں بتانے لگتی ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ گیتا کا کیس بھی اس کے ڈیڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ نے لاسٹ ویڈیو میں یہ بولا تھا کہ وہ صرف اور صرف گیتا پہ ٹرسٹ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی پہ بھی نہیں۔ تو اس میں جو ایکس ملٹری آفیسر تھا وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ٹائم گیتا کہاں ہے، جس پہ وہ کہتی ہے کہ میں نے اسے بہت پیچھے چھوڑ دیا، اس کی خود کی ہی ایک لائف ہے، وہ جس بچی کو ڈھونڈ رہی تھی اسے وہ مل گئی، اور اب اسے اپنی بچی کو سیو کرنا تھا، اس لیے میں نے اسے ان سب چیزوں میں نہیں گھسیٹا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں تم نے غلط کیا، ہمیں اس گیتا کی مدد چاہیے ہوگی۔ تو بولتے ہیں لیکن میں اسے اپنے سوارتھ کے لیے رسک میں نہیں ڈال سکتی، میں نے بولا نا اس کی خود کی ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کی اسے پرورش کرنی ہے، اور اس کی بچی کو بہت سی بیماری ہیں، اسے ہر ٹائم اپنی بچی کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں لیکن اس کے بغیر شاید ہم یہ کیس کبھی سولو نہیں کر پائے۔ بھومی بولتی پر مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، جتنا وہ جانتی ہے اتنا میں بھی جانتی ہوں۔ تو بولتے ہیں نہیں جتنا تم جانتی ہو اتنا کافی نہیں ہے، کیا تم جانتی ہو وہ وہاں سے کیسے نکلی؟ کیا تمہیں کچھ پتا ہے؟ جس پہ بھومی شانت ہو جاتے ہیں کیونکہ اسے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں، بس ایک میٹنگ ہمیں بھومی گیتا کے ساتھ کروا دو۔ بھومی ان سب کے لیے راضی ہو جاتے کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، اور وہ سارے کیس اسٹڈیز کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب تک جتنے بھی کیس اس کے ڈیڈ نے لڑے تھے وہ سب ان کے آنکھوں کے سامنے تھے، جس پہ وہ ملٹری والے سارے کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کافی زیادہ شارپ تھے، تیز تھے، ان میں سے کچھ لائرز بھی تھے بڑے بڑے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کون اس کے ڈیڈ کا ساتھی ہے اور کون دشمن ہے۔ بھومی کہتا ہے آپ لوگ اتنے وشواس سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو بولتے ہیں ہمارا بہت زیادہ تجربہ ہے، ہم ایک نظر میں پہچان سکتے ہیں، تم چنتا مت کرو، ہم انہیں تم سے ملنے سے پہلے اچھے سے جان لیں گے کہ وہ کیسے انسان ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے یا پھر ہمارے لیے کوئی خطرہ ہے، تبھی ہم ان سے ملیں گے۔ وہ بھی مان جاتی ہے، اور پھر 3 انسان جو ہیں وہ ان لوگوں کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ خطرہ ہے ہمارے لیے یا کوئی مدد ہے۔ 3 لوگ چلے جاتے ہیں، اب باقی بچے پیچھے 2 جو ابھی بھی بھومی کے ساتھ ہے، اور ان میں سے ایک بھومی کو کہتا ہے کہ مجھے وہاں لے کے جاؤ جہاں گیتا ہے، لیکن بھومی گیتا کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، وہ ان لوگوں پہ بھی وشواس نہیں کر رہی تھی کہ انہیں بتایا کہ گیتا کہاں ہے، اس لیے وہ کہتی ہے نہیں میں اس تک تو نہیں لے جا سکتی آپ لوگ کو، لیکن اسے یہاں لے کے آ سکتی ہوں۔
مجھے بس تھوڑا وقت دو، اور ایسے ہی بول کے وہ اپنی بوا کی اپنی موسی کی کار کیز لیتی ہے اور کار میں بیٹھ کے گیتا کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ جب نوک نوک کرتی ہے، گیتا پریشان ہو جاتی ہے کہ اس ٹائم کون ہے، کیونکہ ابھی تو کوئی بھی نہیں آنے والا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے پوچھتی ہے کون؟ بھومی بولتی ہے میں ہوں گیتا، بھومی۔ گیتا ترنت دروازہ کھولتی ہے، وہ بھومی کو سامنے دیکھتی ہے تو اسے ہگ کر لیتی ہے، کہتی ہے مجھے وشواس نہیں ہو رہا کہ یہ تم ہو۔ بھومی بولتی ہے مجھے بھی نہیں ہو رہا، مجھے نہیں لگا تھا کہ ہم لوگ دوبارہ اتنی جلدی ملیں گے۔ گیتا بولتی تو تم پچھتا رہی ہو؟ بھومی بولتی نہیں، میں بہت خوش ہوں تمہیں دوبارہ دیکھ کے، تم ٹھیک ہو؟ اور خوشی کہاں ہے؟ گیتا بولتی ہے وہ سو رہی ہے، بہت رات ہو چکی ہے نا۔ بھومی بولتی ہے گیتا سنو، میں جانتی ہوں کہ تمہیں ان سب چیزوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن مجھے تمہاری تھوڑی سی ہیلپ چاہیے، بس ایک بار تم ان لوگوں سے ملو جو اس طرح میری ہیلپ کر رہے ہیں۔ گیتا بولتی پر میں ان سے مل کے کیا کروں گی؟ بھومی بولتی انہیں تم سے کچھ کوسچن کر رہے ہیں۔ گیتا بولتی مجھ سے کیوں؟ بھومی بولتی نہیں جانتی، ڈیڈ نے بولا کہ میں صرف تم پہ وشواس کر سکتی ہوں، اس لیے انہیں لگتا ہے کہ تم ہی ہو جو میری ہیلپ کر سکتی ہو۔ گیتا بولتی ایسا نہیں ہے، تم نے دیکھا نا میں تو اپنی ہیلپ نہیں کر پا رہی، اپنی ننھی بچی کی ہیلپ نہیں کر پا رہی، تو تمہاری کیا کروں گی؟ بھومی بولتی پلیز گیتا، تمہیں جو چاہیے وہ میں دے سکتی ہوں، اور مجھے جو چاہیے وہ تم دے سکتی ہو، بس ایک بار، 2-3 گھنٹوں کی بات ہے۔ گیتا بولتی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ بھومی بولتی تمہیں مجھ سے نہیں چاہیے، لیکن تمہاری بیٹی کو تو چاہیے نا، تھوڑا سوچو، خوشی کی میڈیسنس ان کا کیا ہوگا؟ گیتا بولتی وہ تو تم پہلے ہی 2 ہفتے کی۔ بھومی بولتی کیا تمہیں لگتا ہے کہ 2 ہفتے کی میڈیسنس کافی ہوں گی؟ جس پہ گیتا چپ ہو جاتی ہے۔ بھومی بولتی دیکھو میں تمہارے ساتھ یہاں کوئی ڈیل کرنے کے لیے نہیں آئی، میں جو کر رہی ہوں وہ خوشی کے لیے ہی کر رہی ہوں، میں یہ دل سے کرنا چاہتی ہوں، تم میرے ساتھ تبھی ہوگی تبھی میں اس کی میڈیسنس کا سارا انتظام کرتی رہوں گی، تم اچھے سے جانتی ہو، لیکن پلیز گیتا صرف 3 گھنٹے کے لیے میرے ساتھ چلو۔ میں انہیں یہاں پہ نہیں لائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دیکھے تم کہاں رہتی ہو، اس لیے میں خود تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں۔ جس پہ گیتا بولتی مجھے تم پہ پورا وشواس ہے، آئی نو تم مجھے کچھ نہیں ہونے دو گی، لیکن میں خوشی کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ بھومی بولتی ہم اسے اکیلے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم اسے ساتھ لے کے جائیں گے۔ گیتا بولتی وہ جگہ خوشی کے لیے سیف ٹھہرا؟ بھومی بولتی ہم صرف میری دوست کے فلیٹ پہ جا رہے ہیں، تو میں کہیں اور لے کے نہیں جاؤں گی، آئی پرومس۔ گیتا بولتی ٹھیک ہے پر وہ سو رہی ہے۔ بھومی بولتی میں اٹھا لوں گی اسے۔ تو بھومی اسے گود میں لے لیتی ہے، اور گیتا جو چھوٹے گھر میں رہتی ہے اسے اچھے سے لوک کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کیا یہ تمہاری گاڑی ہے؟ بھومی کہتی ہاں میری موسی کی ہے۔ تو ایسے ہی وہ خوشی کو بیک سیٹ پہ سلا دیتی ہے اور خود فرنٹ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ گیتا بھی بیک سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے خوشی کو گود میں سلائے ہوئے، بھومی اسے فرنٹ میرے سے دیکھتی رہتی ہے پورا ٹائم۔ گیتا بولتی تمہاری عادت نہیں کرنا مجھے گھورنے کی۔ بھومی بولتی ارے میں گھور نہیں رہی، بس تمہیں دیکھ لوں، ایسے لگ رہا ہے کہ بہت ٹائم بعد تمہیں دیکھ لوں۔ گیتا بولتی اور پھر تھوڑی دیر کے ٹائم کے بعد فائنلی یہ لوگ فلیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بھومی گیتا کو بولتی ہے کہ لاؤ مجھے دے دو خوشی، میں اسے اٹھا لوں گی۔ بھومی خوشی کو اٹھا لیتی ہے، اور گیتا جو ہے وہ جیسے لفٹ میں چڑھنے لگتی ہے تو آج وہ گھبرا رہی تھی۔ بھومی ایک ہاتھ سائڈ سے بچی کو سنبھالتی اور ایک سائڈ سے ایک ہاتھ سے گیتا کا ہاتھ تھامتی ہے، کہتی شانت ہو جاؤ، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، بس 5 سیکنڈ کی تو بات ہے۔ اور پھر لفٹ کا بٹن دبا دیتی ہے، اور 5 سیکنڈ کے بعد لفٹ کھل جاتی ہے۔ لیکن ابھی بھی ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، ابھی بھی یہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا، ابھی بھی ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور یہ دونوں ہاتھ تھامے ہوئے فلیٹ پہ آ جاتے ہیں۔ وہاں ماسی جو ہے وہ گیتا کو دیکھتی ہے، پھر بھومی کو دیکھتی ہے، بھومی کے ہاتھ میں بچی کو دیکھتے ہے، وہ سمجھ جاتے کہ گیتا کی بچی ہے، اور گیتا کو دیکھ کے بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ تو اس کی موسی گیتا کے پاس آتی ہے، اس کے فیس کو چھوتی ہے، کہتی تم تو خود ایک ننھی سی بچی ہو۔ گیتا بولتی ہے کہ اور وہ کہتی ہے یہ سب کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ تمہارے موم ڈیڈ نے اتنی جلدی تمہاری شادی کیوں کروا دی؟ جس پہ گیتا مسکرانے لگتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ بھومی اپنی ماسی کو آنکھ سے اشارہ کرتی کہ ماسی چپ ہو جاؤ، تو اس کی ماسی ترنت چپ ہو جاتی ہے، اور پھر بھومی بولتی ہے میں اسے اندر سلا کے آتی ہوں۔ بھومی روم میں چلی جاتی ہے، وہ خوشی کو سلاتی ہے، اس کے اوپر بلینکٹ اوڑھتی ہے، اور خوشی کے فیس کو ٹچ کرتی ہے، اور کہتی تم بالکل اپنی ماں پہ گئی ہو، ویسے سندر سندر آنکھیں ہیں تمہاری، اور بال بھی سیم اسی طرح، اور سچ بولوں تو تم سے بھی ویسے ہی خوشبو آتی ہے جیسے تمہاری ماں سے آتی ہے۔ اور ایسے ہی مسکراتے ہوئے اس سے بات کرتی ہے، اس کے فلیٹ پہ کس کرتی ہے، اور پھر واپس باہر آ جاتی ہے۔ وہاں سب گیتا کو گھور رہے تھے، یہ سب دیکھ کے گیتا تھوڑی حیران تھی، اور بھومی کو دیکھ کے گیتا ترنت اٹھ کے بھومی کے پیچھے چھپنے لگتی ہے۔ بھومی بولتی گیتا شانت ہو جاؤ، یہ سب ہم اپنے ہیں، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ گیتا بولتی ہے یہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بھومی بولتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے گائز پلیز اسے ایسا دیکھنا بند کرو، وہ تھوڑا گھبرا رہی ہے، تو سب نظریں نیچے چرا لیتے ہیں، اور بھومی بولتی چلو اب تمہیں کوئی نہیں گھورے گا سوائے میرے، آپ بیٹھ جاؤ۔ تو گیتا مسکرانے لگتی ہے، اور پھر گیتا بھومی کی موسی کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ موسی میرے
میرے ماں باپ جی نے میری شادی نہیں کروائی تھی، انہیں تو پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ میری بچی بھی ہے، میری تو لائف میں کبھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ تو کہتے پھر یہ تمہاری بچی کیا تمہارے بوائے فرینڈ نے؟ تو بھول گئی تھی ماسی بس بہت ہو گیا، کوئی اس سے پرسنل کوسچن نہیں کرے گا۔ تو تبھی ایکس کرنل کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم اس سے پرسنل کوسچن نہیں کریں گے تو ہم کبھی جان ہی نہیں پائیں گے کہ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ کیسے لنکڈ ہے۔ گیتا کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ سب کے کوسچن کا جواب دوں گی۔ تو تبھی کرنل کوسچن کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھومی کے ڈیڈ کو کیسے جانتی ہو؟ جس پہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں ایک آدمی نے بتایا تھا۔ تو کہتے وہ آدمی کون تھا اور تم اس آدمی کو کیسے جانتے ہو؟ تو گیتا گہری سانس لیتی ہے اور کہتے ہیں اس آدمی کو میں اماں جی کے لنک سے جانتی ہوں، وہ اماں جی کے پاس کام کرتا تھا، اور میری بیٹی خوشی، وہ خوشی کے بارے میں جانتا تھا، اور میں اس سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنے کے لیے گئی تھی ایک کلب میں، وہاں وہ مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، اور وہاں ہماری تھوڑی لڑائی ہوئی، اور پھر اس نے مجھے بھومی کے بارے میں بتایا۔ بھومی اسی کلب میں تھی جہاں ہم دونوں تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ بھومی ایک لائر کی بیٹی ہے جو میری بیٹی کے بارے میں جانتا ہے، اور ایسے میں بھومی سے ملی، اور بھومی سے ملنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس کے ڈیڈ ایک اچھے انسان ہے، پر مجھے پھر بھی وشواس نہیں تھا، میں اس کے ڈیڈ سے ملنا چاہتی تھی، اور بھومی کے ذریعے مجھے پتہ چلا اس کے ڈیڈ کہاں ہیں۔ ہم جب اس کے ڈیڈ سے ملنے کے لیے گئے تھے تو اس کے ڈیڈ گنڈوں کے قبضے میں تھے۔ وہاں سے میں بھومی کو لے کے نکل گئی کیونکہ مجھے لگا وہاں بھومی کی جان کو بھی خطرہ ہے اور میری بھی، اور میں اپنی جان رسک میں نہیں ڈال سکتی تھی کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کو بھی ڈھونڈنا تھا۔ تو کہتے اور پھر تم وہاں کیسے پہنچی اور وہ ویڈیو کیسے بنائی تم نے؟ گیتا بولی مجھے میری بیٹی کو ڈھونڈنا تھا، اس لیے مجھے بھومی کے ڈیڈ کو ملنا ہی پڑا، میں وہاں گئی انہیں ملنے کے لیے، اور میں نے انہیں وہاں سے بھگا دیا تھا، میں نے انہیں ان کے چنگل سے آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور جب تک وہ انہیں پکڑ نہیں لیتے چین کی سانس نہیں لینے والے تھے۔ یہ بات وہ اچھے سے جانتے تھے، اور ان کے ذریعے وہ لوگ بھومی تک نہ پہنچے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے خود کو پکڑوایا تھا۔ تو بھومی گیتا کو دیکھتی کہ تھی یہ بات تم مجھے کب بتانے والی تھی؟ ہاں؟ گیتا بولی ایم سوری بھومی، میں تمہیں کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ تمہارے ڈیڈ نہیں چاہتے تھے کہ میں تمہیں کبھی بتاؤں۔ بھومی بولتی اوہ کم آن گیتا، مجھے لگا کہ ہمارے بیچ کوئی سیکرٹس نہیں ہے۔ گیتا بولتی ایم سوری، میں نے انہیں بچانے کی کوشش کی تھی، میں نے انہیں اینڈ ٹائم پہ بولا تھا کہ یہ غلط ہے، وہ میرے ساتھ چلے، پر انہوں نے میری بات نہیں سنی، اور خود کو ان کے حوالے کرنے سے پہلے انہوں نے وہ ویڈیو بنائی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوں، وہ جانتے تھے کہ میں تو خود اپنے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں تو خود اپنی ننھی سی بچی کو ڈھونڈنے کے لیے آئی ہوں، اور جس کے اندر اتنا پیار بھرا ہو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے انہوں نے وہ ویڈیو بنا کے بولا تھا کہ تم کسی پہ وشواس نہ کرو، اور انہوں نے بولا تھا کہ تم مجھ پہ وشواس کرو کیونکہ میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھی، تم میری مدد کر سکتی تھی اور میں تمہاری کر سکتی تھی، مجھ سے جتنا ہوا میں نے تمہاری مدد کی بھومی، آئی ایم سوری کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا۔ بھومی رونے لگ جاتی ہے اور سائڈ پہ ہو جاتی ہے، اور وہ کرنل ابھی بھی گیتا سے کوسچن کر رہا تھا، اور پھر کہتا ہے یہ اماں کون ہے اور یہ بچی؟ گیتا بولتی ہے کہ بھومی نے بولا تھا نو پرسنل کوسچن، تو بولتا ہے لیکن یہ سب جاننا ضروری ہے، لنک کیا ہے؟ ابھی تک تمہارا بھومی کے ڈیڈ سے کوئی لنک نہیں نکلا۔ تو بولتی لنک ہے، میری بیٹی ہی ایک لنک ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اماں جی نے اسے میرے پاس نہیں رہنے دیا، اسے ایک اناتھ آلے میں بھیج دیا تاکہ وہ مجھ سے وہ سب کروا سکے جو وہ کروانا چاہتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر میری بیٹی میرے پاس رہی تو میں اس کو لے کے وہاں سے بھاگ جاؤں گی، کیونکہ جہاں میں تھی وہ ایک نرک تھا، وہ ایک کوٹھا تھا جہاں کوئی لڑکی نہیں رہنا چاہتی تھی، میں بھی نہیں، وہاں کی سب لڑکیاں بھاگنا چاہتی تھی لیکن کوئی نہیں بھاگ پا رہی تھی کیونکہ سب کے بچے اماں جی کے پاس تھے، اماں نے بچوں کو مہرا بنا رکھا تھا اور ہمیں اپنی انگلیوں پہ نچا رہے تھے، ہم سب کے بچے ہم سے چھین لیے گئے تھے، اور جب تک ہم ہمارے بچوں تک نہیں پہنچ جاتے ہم وہاں سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن ہمیں ہمارے بچوں کے بارے میں پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کون سے اناتھ آلے میں ہیں، اور پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں وہاں سے بھاگنا ہی ہوگا، لیکن جب تک اماں زندہ تھی ہم وہاں سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ تو کہتے تو تم نے انہیں مار دیا؟ تب ہوتی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ہم انہیں مارنا نہیں چاہتے تھے، ہم بس وہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ وہاں پہ رات کو کوئی نہیں سوتا تھا، سب دن میں سوتے تھے کیونکہ رات کو تو دھندا چلتا تھا وہاں پہ، اور ہم نے دن میں سب کے سونے کا فائدہ اٹھایا، ہم نے گیس کھول دی، اور پھر وہاں پہ ایک لائٹر پھینک کے ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔
ہم سب گرلس جو وہاں پہ تھے ہم سب نکل چکی تھی، بس اماں اور ان کے کچھ گنڈے ہی وہاں پہ تھے جن کی موت تو طے تھی ایک نہ ایک دن۔ ہم نہیں مارتے تو کوئی اور مار دیتا، ہم انہیں مارنا نہیں چاہتے تھے، ہم بس وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، ہم آزادی چاہتے تھے جو ان کے مرنے کے بعد ہی ہمیں مل سکتی تھی، اس لیے ہم لوگ وہاں سے نکل گئے اور پھر اناتھالے پہنچے جہاں سب کے بچے تھے۔ وہاں سب کے بچے جھول گئے سوائے میری بیٹی، میری خوشی وہ وہاں پہ نہیں تھی، اور اسے ڈھونڈنے کے چکر میں بھومی کے پتا کے بارے میں مجھے پتہ چلا، اور انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں بھومی کے پاس پہنچی۔ میں بھومی کے گھر رہنے لگی تاکہ اس کے ڈیڈ کے بارے میں اچھے سے جان سکوں، گھر سے کوئی سراغ نکال سکوں اپنی بیٹی کے بارے میں، لیکن کچھ نہیں تھا وہاں۔ کیسے ہوتا؟ کیونکہ اس کے پتا نے میری بیٹی کو کبھی اپنے پاس رکھا ہی نہیں۔ وہ میری بیٹی کا کیس لڑ رہے تھے، اڈoption کا کیس لڑ رہے تھے، اڈاپٹ کروانے کا کام وہی کرتے تھے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ خود ایک مورا ہے، جج ملا ہوا تھا، وہ یہ سب کر رہا تھا۔ وہ بہت معصوم بن رہا تھا اور اس نے دوستی کا فائدہ اٹھایا، اس نے بھومی کے پتا کو بیوقوف بنایا اور پھر اڈoption کے بہانے وہ لڑکیوں کو بیچتا تھا، بچیوں کو بیچتا تھا۔ اور جیسے ہی بھومی کے پتا کو ان سب کے بارے میں پتہ چلا، وہ اپنے دوست کے ہی خلاف ہو گئے اور اس کے خلاف کیس فائل کرنے لگے، اور جیسے ہی جج کو پتہ چلا اس نے بھومی کے پتا کو کڈنیپ کروا لیا۔ اور میری بیٹی ایک اناتھالے میں تھی کیونکہ اسے بہت سی بیماریاں تھیں، اس لیے کوئی اسے اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ کوئی اسے اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا، نہ ہی کوئی اسے خریدنا چاہتا تھا۔ اس طرح میری بیٹی بچ گئی اور مجھے میری بیٹی کا پتہ چل گیا، اور میری بیٹی تک میں جیسے ہی پہنچی میں اسے لے کے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن میں کہیں دور نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے میں بھومی کے ساتھ اسی شہر میں رہی، اس چھوٹے سے گھر میں۔ اور اس گھر میں رہنے کا انتظام ایک ڈاکٹر نے کیا۔ تو کہتے ہیں ڈاکٹر، اور اس ڈاکٹر سے تم کب اور کیسے ملی؟ تو گیتا رونے لگ جاتی ہے، بھوم بولتی بس بہت ہو گیا آپ سب کا، کوئی گیتا سے اور کوسچن نہیں کرے گا۔ گیتا پلیز تمہیں آنسر دینے کی ضرورت نہیں، چلو میرے ساتھ۔ گیتا بولتی نہیں میں ٹھیک ہوں۔ گیتا گہری سانس لیتی ہے، بھوم بولتی آر یو شیور؟ گیتا بولتی ہاں۔ بھوم بولتی پہلے پانی پی لو۔ تو گیتا گلاس بھر پانی پیتی ہے اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے کہ جب میرے ساتھ پہلی بار وہ سب ہوا، میں مرنے کی کگار پہ تھی، بہت چھوٹی تھی اور میں وہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں آدھی مری آدھی زندہ حالت میں بیڈ پہ پڑی تھی، اور تب اس ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ وہ ڈاکٹر میری مدد تو کرنا چاہتا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ پولیس کیس ہے، پر اماں جی نے اسے ڈرا دھمکا کے میری مدد نہیں کرنے دی۔ اسے بہت پیٹا گیا جس کی وجہ سے وہ ڈر گیا، اور اسے بھی اپنے بچوں کی جان پیاری تھی، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن بہت سالوں بعد جب وہ مجھے ملا، اس نے مجھے پہچان لیا، اور وہ تب بہت شرمندہ تھا۔ وہ میرے آگے بہت رو رہا تھا اور میری مدد کرنا چاہتا تھا، اور مجھے لگا کہ شاید وہ صحیح انسان ہے، وہ مدد کر سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کی ہیلپ لی، اور اس کی ہیلپ کے ذریعے ہمیں وہ گھر ملا جہاں ہم اس ٹائم رہ رہے ہیں۔ اور بھومی کے ذریعے مجھے میری بیٹی کی میڈیسنز ملی جس پہ وہ بھی زندہ ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتا چکی ہوں۔ اور ایسے ہی بول کے گیتا اندر روم میں چلی جاتی ہے جہاں اس کی بیٹی تھی۔ گیتا اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ آج گیتا کا سارا درد تازہ ہو چکا تھا، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، وہ بہت زیادہ ہرٹ تھی، اس کا درد مانو اس کے اندر ہی اندر جان لے رہا تھا۔ گیتا کا درد آج اس کے برداشت سے باہر تھا، وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کے خود کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ نہیں مجھے رونا نہیں ہے، مجھے اس کے لیے اسٹرانگ بنے رہنا ہے، لیکن وہ کیا کرے، وہ اسٹرانگ نہیں بن پا رہی تھی۔ اور وہاں دوسری طرف وہ کرنل کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ اس نے کسی کی جان لی ہو گئی، جس پہ موم بتی اس نے کسی کی جان نہیں لی، اوکے وہ ایک سیلف ڈیفینس تھا اور اسے جان لینا نہیں کہیں گے۔ اور بھومی ایسے ہی بول کے اندر روم میں آ جاتی ہے۔ وہ گیتا کو دیکھتی ہے جو رو رہی تھی، جو بہت بری حالت میں تھی۔ بھومی اس کا سارا درد سمجھ رہی تھی اور اس کا درد بھومی فیل کر پا رہی تھی۔ گیتا کے درد سے بھومی کو بھی بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی ہے اور گیتا کے پاس آتی ہے۔ وہ جیسے ہی گیتا کے ہاتھ کو چھوتی ہے، گیتا اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے، گھبرا جاتی ہے۔ بھومی اس کے فیس کو ٹچ کرتی ہے، گیتا شانت ہو جاؤ، میں ہوں بھومی، دیکھو یہ سو رہی ہے، پلیز میرے ساتھ باہر چلو۔ گیتا بولتی نہیں میں باہر نہیں جاؤں گی۔ بھومی بولتی ٹھیک ہے، تو ہم وہاں صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بھومی گیتا کا ہاتھ تھامتی اسے صوفے پہ بٹھاتی اور خود اس کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، کہتی گیتا میں جانتی ہوں تم نے بہت فیس کیا ہے۔ گیتا بولتی ہے میں یہاں سے دور چلے جانا چاہتی ہوں بھومی، مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہارے پتا کے بارے میں تمہیں پہلے نہیں بتایا۔ جس پہ بھومی بولتی ہے اٹس اوکے، آئی نو ڈیڈ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے ان سب کے بارے میں کبھی پتہ چلے،
بس اسی لیے تمہیں مجھے کچھ نہیں بتایا، اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، اوکے؟ یو آر اسٹرانگ، تمہیں ویک نہیں پڑنا۔ اور باہر کرنل اور وہ لوئر، وہ دونوں آپس میں یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ گیتا ایک کرمنل ہے یا پھر وہ خود ایک انوسینٹ لڑکی ہے، جس پہ بھومی کی موسی کہتی ہے کہ تم لوگ کو دکھتا نہیں گیتا کتنی تکلیف میں ہے، وہ کرمنل کیسے ہو سکتی ہے؟ اب کم آن، مجھے لگ نہیں رہا کہ تم لوگ کے اندر دل ہے۔ اس نے جتنی پرابلمس فیس کی پھر بھی تم لوگ اسے کرمنل مان رہے ہو۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اوکے؟ یہ کوئی کرائم نہیں ہے۔ اس نے سیلف ڈیفینس میں ایسا کیا جیسے بھومی نے بولا، اور آج کے بعد کوئی اسے کرمنل نہیں بولے گا، نہ ہی اس کے سامنے اس کی کوئی پاس کی باتیں کرے گا۔ وہ ایک معصوم سی بچی ہے، دیکھو تو صحیح اس کی عمر کیا ہے، وہ خود ایک چھوٹی سی بچی ہے اور تم لوگ اسے کرمنل بنانے پہ تلے ہو۔ سیریسلی، ہم لوگوں نے تمہیں یہاں پہ ہیلپ کرنے کے لیے بلایا ہے، مصیبت کریٹ کرنے کے لیے نہیں۔ تو سب وہاں پہ چپ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس بھومی کو ہی سیو کر رہے ہیں، وہی کرمنل کے ساتھ کیسے سیف رہ سکتی ہے؟ تم نے دیکھا نہیں اس نے پورا کا پورا کوٹھا جلا دیا۔ جہاں وہ اتنے سال رہی تو وہ اس کے لیے ایک قید تھی، سمجھے؟ اور ایک مجھے نا تم لوگ سے بات نہیں کرنی ہے، اور وہ ایسے ہی سائڈ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور وہاں بھومی وہ بس گیتا کو شانت کرا رہی تھی، شانت کراتے ہوئے وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی اور کہتی تمہیں سونا نہیں ہے؟ گیتا بولتی نہیں، تو مجھے نہیں سلا سکتی۔ بھومی بولتی چلو ٹرائی کرتے ہیں۔ تو گیتا ایسے بھومی کو دیکھنے لگتی ہے، بھومی ادھر ہی صوفے پہ لیٹ جاتی، گیتا بولتی آؤ، گیتا بولتی نہیں بولا نا، بھومی بولتی پلیز ٹرائی کرتے ہیں نا کہ میری مما کا ٹرک آج کام کرے گا۔ اور ایسے ہی بول کے بھومی گیتا کو چولہے پہ لے لیتی ہے اور اس کے بارے میں ہاتھ پھیر کے اپنی مما کا گیت بنانے لگتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں بھومی دیکھتی ہے کہ گیتا تو گھوڑے گدے بیچ کے سو گئی۔ یہ دیکھ کے بھومی ہنستی آ گئی تھی، دیکھا میں نے بولا تھا نا میری مام کا ٹرک ہمیشہ کام کرتا ہے، آج بھی کیا نا۔ اور ایسے ہی بول کے بھومی اس کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھیرتی ہے اور پھر اس کا معصوم چہرہ دیکھتی ہے کہ کچھ گھٹیا لوگوں نے اپنے چند پیسوں کے فائدے کے لیے ایک معصوم لڑکی کی معصومیت کیسے خراب کر دی۔ بھومی کو بہت ہی زیادہ غصہ آنے لگتا ہے اور اب وہ سوچنے لگتی ہے کہ اگر وہ گیتا کی جگہ پہ ہوتی تو وہ تو خود وہاں آگ لگا کے سب کو مار دیتی۔ اور پھر کہتی ہے کہ لیکن جو بھی ہوا گیتا سب کی نظر میں کرمنل تو بنی جائے گی اگر یہ بات باہر آئی، مجھے اس بات کو دبانا ہوگا، اور بات باہر رہنے سے پہلے گیتا کو یہاں سے کہیں بہت دور بھیجنا ہوگا۔ گیتا کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی آنے والا فیوچر اچھا بتائے، اس کے ساتھ خوشی کے کچھ پل جیے۔ اور ایسے ہی سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی وہاں پہ اس کی ماسی آ جاتی ہے، وہ بھومی کو باہر آنے کا اشارہ کرتی ہے۔ بھومی ہلکے سے اٹھتی ہے اور اپنی موسی کے ساتھ باہر چلے جاتی ہے۔ اس کی موسی کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ذرا فلیٹ کے باہر آؤ۔ اور پھر دونوں فلیٹ کے باہر آ جاتے ہیں اور باہر آ کے بھومی کی موسی جو ہوتی ہے وہ اسموک کرنے لگتی ہے۔ تو بھومی بولتی ماسی یہ کیا ہے، آپ اسموک نہیں کر سکتے، ارے یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، فین بہت سے۔ اس کی ماسی کہتی ہے ارے تم تو جانتی ہو نا بیٹا، جب میں بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتی ہوں تبھی لیتی ہوں، ورنہ نہیں کرتی ہوں یار۔ تو گیتا کے بارے میں سوچتے ہوئے کہتے ہیں کہ گیتا کے ساتھ جو ہوا وہ کتنا غلط تھا نا، اور یہ لوگ کیسے کتنی آسانی سے اسے کرمنل کا نام دے رہے ہیں۔ میں نے کہاں امیجن یہ لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ کرمنل تو وہ تھے جنہوں نے بیچاری معصوم لڑکی کی معصومیت چھینی، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا اسے۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے نا کہ میں کیا بتاؤں۔ جس پہ بھومی بولتی مجھے بھی بہت غصہ آ رہا ہے، من تو کر رہا ہے ان سب کو جا کے اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ اور سچ کہوں تو وہاں سے گیتا نے کچھ غلط نہیں کیا، اگر میں گیتا کی جگہ پہ ہوتی نا تو آئی سویر میں خود ان سب کی جان لے لیتی۔ انفیکٹ میرا تو ابھی بھی خون کھول رہا ہے، من کر رہا ہے ایک ایک کی جاگے جان لے لوں۔ تو اس کی ماں سے کہتی ہے نہیں، ہمیں اسے یہاں سے دور بھیجنا ہوگا۔ تو بھومی بولتی ماسی آپ نے تو میرے دل کی بات چھین لی، میں خود یہی سوچ رہی ہوں کب سے کہ اسے یہاں سے کہیں دور بھیج دوں۔ یہ سب چیزیں بار بار یہ سب اس کے پاس اس کا سامنے لانا اسے بہت ہرٹ کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اسے تکلیف میں اس کی اور تکلیف نہیں دیکھ سکتی، ہمیں اس کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اس کی ماسی کہتی میرا گھر کیسا رہے گا؟ بھومی بولتی آپ کے گھر؟ تو اس کی ماسی کہتی ہاں میرا گھر صحیح ہے اس کے لیے، وہاں کوئی اسے ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا، اور الگ سٹی میں بھی ہو جائے گی، کتنا ہٹ کے ہے یہاں سے، کوئی نہیں جائے گا وہاں پہ، اس کے پیچھے تو بالکل بھی نہیں۔ بھومی ہوتی شاید آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں صبح ہوتے ہی گیتا سے بات کرتی ہوں۔ اچھا موسی سنو، ایک سگریٹ ملے گی پلیز، میرا نا سر پھٹا جا رہا ہے ٹینشن کے مارے۔ تو اس کی ماسی کہتی نہیں بالکل بھی نہیں، یہ تو صحت کے لیے اچھا نہیں ہے نا، تو تمہیں کیوں چاہیے؟ بھومتی آپ کو پتہ ہے نا میں نے کبھی نہیں پی، پر آج مجھے اس کی بہت نیڈ ہے، پلیز بس ایک۔ اس کی ماسی کہتی ارے تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں کیسے دے سکتی ہوں یہ؟ تو کہتی پلیز ماسی بس ایک۔ اس کی ماسی کہتی حد ہے بھومی، تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتی ہوں یہ؟ اور ایسے بول کر سگریٹ نیچے گرا آگے چلی جاتی ہے۔ بھومی ہنستے ہوئے تھینک یو موسی، مطلب میں پاگل ہو جاتی سوچ سوچ کے۔
भूमि सिगरेट जलाती और पीने लगती है। उसे बहुत खांसी हो रही थी पर वो फिर भी पी रही थी और फिर सिगरेट पीते हुए वो गीता के बारे में सोचने लगती है। गीता को वो पहली बार भूमि के करीब आना, जब भूमि ने उसे पहली बार पकड़ के पूछा था तुम मुझे चाहती हो ना, तभी मेरा पीछा कर रही हो। भूमि का वो पहली बार गीता की आंखों में झांकना, गीता का वो थोड़ा सा घबराना और फिर पहली बार गीता का भूमि से स्माइल करके बात करना, वो सब भूमि की आंखों के सामने मानो रिपीट टेलीकास्ट में चल रहा था। और भूमि के फेस में एक स्माइल थी। भूमि कहती है कि गीता मन तो करता है तुम्हें खुद से दूर कभी मत करूँ, लेकिन अगर तुम्हारी भलाई इसी में है तो यहीं से मैं तुम्हें यहाँ से इन सब बुरे लोगों से दूर निकाल के रहूँगी, वरना ये लोग तुम्हें फंसा के जेल में डाल देंगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी गीता। तुम्हें खुशी के साथ अच्छी ज़िंदगी जीने का पूरा राइट है। और ऐसे ही बोल के भूमि अंदर चली जाती है। वो सारा टाइम बस गीता को देखती रहती है। एक पल के लिए भी वो पल के नहीं झपकाती, ना ही वो सोती है, क्योंकि वो जानती थी कि शायद आज रात आखिरी रात होगी जब गीता को वो जी भर के देख पा रही है। भूमि सारा रात गीता को देखती रहती है, उसके बगल में बैठी रहती है, उसके बालों को छूती है, उसके हाथों को छूती है और कहती है कि गीता, मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ मुझे तो तुम कभी नहीं समझ पाओगी। शायद मैं तुम्हें कभी समझा ही ना पाऊँ और शायद ये सब सही भी नहीं है, पर मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ गीता। मेरे दिल पे कोई बस नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ना चाहूँ, पर मैं ना चाहते हुए भी बार बार तुम्हें ही चाहती हूँ। आई नो सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेट साउंड करता है ना, आई नो, पर तुम मुझे बहुत पसंद हो गीता। मैंने सोचा था कि ज़िंदगी भर तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूँगी, पर शायद भगवान भी ये नहीं चाहते। मैं तुमसे तुम्हारी इकलौती खुशी कभी नहीं छीनना चाहती, इसलिए कल सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से बहुत दूर भेज दूँगी। आई होप कि तुम वहाँ जाके हमेशा खुश रहो। और भूमि ऐसे बोल के बस गीता को ही देखती रहती है और सारी रात बस उसकी आंखों में से पानी बरसता रहता है जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि भूमि कैसे अपने सीने पे पत्थर रख के गीता को खुद से दूर करेगी या फिर वो कोई और ही सोल्यूशन निकालेगी। आप लोग को क्या लगता है, गीता भूमि से दूर रह के सुरक्षित रह पाई या फिर उसके साथ रह कर सुरक्षित रह पाई? आप लोग को जो भी लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को गीता और भूमि की जोड़ी कैसे लग रही है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप टाटा बाय बाय। आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके देन टाटा बाय बाय।